अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे इंडियन या हिंदू माइथोलॉजी में मनु महाराज कौन है। मनु दरअसल कोई नाम नहीं, पहले तो ये एक तशख़्ख़ुस है, एक शनाख्त है। और अगर आप हिंदी माइथोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 14 मनु पहले गुज़र चुके हैं। यानी ये मनु एक बड़ा जब दौर गुज़रता है 36,000 साल का या लाखों सालों का या हज़ारों सालों का, तो एक मनु आता है। यानी एक फ़र्द आता है जिससे फिर दोबारा से दुनिया चल पड़ती है। अब ये उनकी माइथोलॉजी है। और मनु की स्टोरी वो भी आप सुन लें कि उस स्टोरी में क्या है। उन्होंने एक मछली पकड़ी, मछली बड़ी होती जा रही थी। मछली जब बड़ी होती जा रही थी तो उनके जो मुलाज़मीन थे उन्होंने उसको बताया कि मछली बड़ी होती जा रही है, साइज़ उसकी बढ़ती जा रही है। तो वो जो था मनु, वो मछली के पास गया और मछली ने उसे बताया कि मुझे समंदर में छोड़ दे और जल्द ही ज़मीन व आसमान से पानी आएगा जो कि पूरी दुनिया को गर्क कर देगा। आप जो हैं एक कश्ती बनाएं और उस कश्ती पे हर मखलूक, अजनास, हैवानात, दरंद परंद चरंद सब में से जोड़ा जोड़ा लें, ताकि जब पानी इस दुनिया से खुश्क हो जाए तो फिर दोबारा से आप उस मखलूक़ात को इस दुनिया में छोड़ेंगे और आगे नस्ल जो है रीजनरेट करेगी। मनु ने ऐसे ही किया और एक बेड़ा या जहाज़ लकड़ी का जो था बनवाया, जिसे आज के दौर में शिप कहा जाता है समंदर के हिसाब से। और उसमें तमाम मखलूक़ात से जोड़े लिए, यानी हाथी लिया, शेर लिया, बैल लिया, गाय ली, घोड़ा लिया, परिंदे लिए और दीगर चीज़ें भी लीं। अब जब दुनिया में वो सैलाब आया तो उस कश्ती या उस जहाज़ में वो सैर करता रहा पूरी दुनिया का, और बाद में वो इस ज़मीन पे उतरा और फिर से दोबारा से ये दुनिया बनी। जो लोग मनु को मानते हैं उनको मानव धर्म, मानव जाति कहा जाता है। मानव जो संस्कृत लैंग्वेज है, उससे जो बाद में जो लैंग्वेजेस आई हैं वो हैं सिंधी और हिंदी, पंजाबी, सराइकी। ये उस कदीम संस्कृत से निकली हुई ज़बानें हैं और उन्हीं संस्कृत ज़बानों के अल्फाज जो हैं वो आपको हमारे इन 4-5 ज़बानों में बखूबी मिल जाएंगे। अब बात ये है कि मानव हिंदी में हुआ
اور سندھی میں اس کو مان ہوں کہا جاتا ہے، مان ہوں، اور اس کو اگر پیور سندھی پروننسیشن کہا جائے تو اس میں کہا جاتا ہے مان ہوں۔ اس مان ہوں کے جو الفاظ ہیں، یہ مانو جو ہے، یہ دیگر لینگویجز میں بھی آگے چل کے کنورٹ ہوا، انگلش میں مین ہوا، اور انگلش میں جو ہیومن لفظ کہا جاتا ہے، اس کو اگر ہم الٹا کر کے لکھتے ہیں، یعنی سندھی کا لفظ مان ہوں کو اگر الٹا کیا جائے تو وہ ہیومن بن جائے گا، اور یہی لفظ آپ کو افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ اور دیگر ممالک کے یورپین کنٹریز ہوں، جہاں بھی آپ جائیں گے، یہ مان ہوں منو کے نام سے لوگوں میں آج بھی نام رکھا جاتا ہے۔ اور اس کی میں آپ لوگوں کو ایک اور تفصیلات بھی بتاتا ہوں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ آدم کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کون سا آدم؟ اس سے پہلے 18 آدم آ چکے ہیں اور یہ 19واں آدم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آدم صرف نام نہیں ہے، بلکہ آدم ایک اعزاز، ایک شناخت ہے۔ اسی طرح ہندی زبان میں بھی اس کو جو ہے منو نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔ اب یہ منو کی اور جو ہسٹری ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق جو تھا وہ سندھ سے تھا، اور سندھ میں رہے، سندھ میں اس کے بیٹے بھی رہیں، اور ان کے جو مانیومنٹس ہیں، کیونکہ میں کبھی گیا نہیں وہاں پہ، بلوچستان میں آج کے دور میں اس کو بلوچستان کہا جاتا ہے، وہاں پہ اور سندھ میں اس کے نشانات اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ اب ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے ایک واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بنائیں۔ اس نے کشتی بنائی، تمام مخلوقات کے جوڑے جوڑے بنائے، جو جوڑے جوڑے تھے سب اس میں رکھے، پھر پوری دنیا کی سیر لگائی، اور جب اس دنیا میں اترے تو جب خشکی ہو گئی تو پھر ان نسلوں کو چھوڑ دیا، آگے چل کے اس سے نسلیں چلی۔ مفسرین نے آپ کا نام عبد الغفار بتایا ہے۔ اب آپ خود ہی گیس کریں کہ غفار لفظ جو ہے یہ عربی میں ہے، اور نو جو ہے، نو لفظ کی معنی ہے گریہ کرنے والا، رونے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے استغفار کرنے والا۔ تو اس خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین نے آپ کا نام عربی میں عبد الغفار رکھ دیا، اور اس کا اصل نام اس کی زبان میں، کیونکہ وہ اس کی زبان عربی نہیں تھی، سنسکرت تھی یا اس سے پہلے والی زبانیں جو ہیں، تو اس کا نام اسی زبان میں تھا۔ اب آتے ہیں دوسری جانب کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سندھ کے لوگ ملنے گئے تھے تو وہاں پہ ایمان لائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سندھ اور ہند
یہ ہند کے نام سے، سندھ کا نام جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے ہے۔ اور یہ چیز آپ لوگوں کو حضرت مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کراچی میں بہت بڑے عالم تھے، ان کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ اب ایک اینشنٹ مانیومنٹ جس کے لیے دنیا حیران ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے سوال کیا، کیونکہ میں جب مکاشفات میں ہوتا ہوں تو کبھی کبھی عجیب و غریب سوالات کر بیٹھتا ہوں جس کا کوئی دنیا میں ظاہراً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ پیسوں کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے مکاشفے کرتے پھرتے ہیں، جبکہ میں اس طرح کے مکاشفات نہیں کرتا بلکہ عجیب و غریب سوالات کر دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ میں نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم ترین گھر کون سا ہے، اور اس کے بعد قدیم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کون سا ہے؟ تو مجھے جو مکاشفہ ہوا، جو میرا مشاہدہ ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پہلا گھر ہے وہ کعبۃ اللہ شریف یا بیت العتیق، یا جیسے آج مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کہتے ہیں، وہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بتایا گیا تھا اور دکھایا گیا، صرف بتایا نہیں گیا تھا بلکہ دکھایا گیا تھا۔ اب میں وہ مشاہدہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو جس طرح سے میں نے دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جس طرح سے نارنجی کلر ہوتا ہے یا سرخ کلر کے کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے کپڑے بصورت احرام جس طرح سے لوگ باندھتے ہیں، اور پرانے اگر آپ ہندوستان یا پاکستان کے جو پورٹریٹس ہوتے ہیں اس طرح سے وہ بنے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ وہ لوگ جو تھے اس دور میں اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے۔ میں جب گھر پہ میں گیا اور میں نے دیکھا وہاں پہ، کیونکہ یہ پاسٹ میں ٹائم ٹریولنگ ہوتی ہے، یہ کوئی جن وغیرہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بتائے، بلکہ آدمی خود مشاہدہ کرتا ہے۔ تو جب میں نے پاسٹ میں ٹائم ٹریولنگ کی تو میں نے دیکھا کہ ایک راکی ایریا ہے، ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، سرخ لباس جو ہوتا ہے جیسے ہندوستان کے سادھو لوگ پہنتے ہیں، بصورت احرام، سلا ہوا نہیں، اور وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو اب میں نے پوچھا کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ تو انہوں نے اپنی زبان میں کچھ لکھا، جس طرح سے ہندی میں لکھتے ہیں یا چائنیز زبان میں لکھتے ہیں یا جیپنیز زبان میں لکھتے ہیں، اس طرح سے کچھ لکھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پھر مجھے ایک غیبی آواز آئی کہ یہ یافس ابن آدم نے بنائی ہے۔ اب یافس جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، اور یہ جگہ آج کے دور میں، اس دور میں یہ کنفرم بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، وہاں پہ کوئی مورتی نہیں تھی، کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی بت پرستی نہیں تھی، کوئی آئیڈلٹی نہیں تھی، بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی باتیں تھیں۔ اور اس کے بعد
میں نے کہا کہ اس دور کے بعد کوئی ان کا بڑا جو مندر ہے یا کوئی ٹیمپل ہے تو مجھے وہ پھر ہندوستان میں دکھایا گیا، اور وہ جو جگہ تھی مجھے بتایا گیا کہ یہ گوکل ہے، اور اس گوکل کے علاقے میں لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا لوگوں کی یہاں پہ دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہیں؟ تو مجھے ایک غیبی آواز آئی کہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر کے تالاب میں پھینکا گیا تھا، تو ان انبیاء علیہ السلام کی رحمت اور نورانیت کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ وہ جگہ جب ہزاروں سال گزر گئے تو اسے پھر آج کے دور میں ہنگلاج مندر کہا جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے اس مندر میں جو عظیم المرتبت ہستیاں ہوتی ہیں، بزرگان دین اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو نور نظر آتا ہے، چاہے وہاں آپ بت رکھیں، کوئی مورتی رکھیں، کوئی آئیڈل رکھیں یا نہ رکھیں، اگر کوئی اللہ کا خاص گھر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو وہ نظر آتا ہے۔ جیسے ہمارے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا، تو پھر اس پہ لوگوں نے بت بھی رکھے، لیکن کیا اللہ کا نور نہیں ہوتا تھا؟ کیا اللہ کی رحمت نہیں برستی تھی؟ اس وقت بھی برستی تھی، ہزاروں سالوں سے برس رہی ہے، اور اب بھی برس رہی ہے، اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح اگر بیت المقدس ہے، وہاں پہ جو غیر شرعی اور کوئی بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم نہیں ہے، لیکن کیا وہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ اللہ کے جو انبیاء تھے انہوں نے عبادتیں نہیں کیں؟ تو وہ نورانیت وہاں پہ برستی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ہنگلاج مندر میں وہ نور برس رہا تھا تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آ گیا، اور پھر وہاں پہ وہ چلے گئے، اور جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ جا کے کچھ وقت بیٹھتی ہیں، مراقبہ کرتی ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، بعد میں لوگ اس کو اپنی طرف سے آگے پیچھے کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے آئے، کیونکہ وہ نور نظر آیا تھا۔ لیکن لوگوں نے بعد کیا ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے بعد لوگوں نے جب بگاڑ آتا ہے اقوام میں تو پھر انہوں نے بت پرستی کی طرف پلٹ آئے، اور انہوں نے ابھی بھی وہاں پہ جو ہے کوئی مٹی سے کا بنا ہوا مطلب یا پتھر کا بنا ہوا، ان پہ جو ہے انہوں نے رنگ لگا کے اور کوئی تلک وغیرہ لگا کے ان کو وہ ماتا کا نام دے دیا ہے۔ تو پھر اسی طرح سے باتیں چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، میں کسی کو ڈسہرٹ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک اصل جو انبیاء علیہ السلام کا جو اصل جو سلسلہ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا تقریباً بہت عرصے کے بعد ہندوستان میں رام چندر راجا تھا، جسے رام کہتے ہیں، وہ آیا۔ اس نے جب راون سے جنگ لڑی اور راون مر گیا تو راون برہمن تھا، تو وہ معافی مانگنے کے لیے بھی اسی ہنگلاج مندر میں آیا تھا تاکہ ان کے گناہ یا ان کے پاپ جو ہیں وہ دھل جائیں۔ اسی طرح مختلف اوقات میں یہ چیزیں چلتی رہیں، اور دور حاضر میں آج کے دور میں
یعنی بعد اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، تو اکثر لوگ جو ہیں لاہوت لا مکان کرنے جاتے ہیں۔ لاہوت لا مکان میں جو وہاں پہ آدم کا ہل چلانے کے لیے جو ہوتا ہے بیل سے، وہ نشانیاں لوگوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں، یا دیگر جو سمبلس ہیں وہ بھی وہاں پہ پڑھی ہیں۔ تو یہ اکثر آثارات جو ہیں یہ نوح علیہ السلام کے سے منسوب ہیں، اور لوگ اس کو آدم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ نوح علیہ السلام کا لقب ہے آدم ثانی، آدم اول جو تھا یعنی پہلی مٹی، آدم ثانی یعنی دوسری مٹی۔ اب باتیں ہیں وہاں پہ جو نشانات ہیں وہ کیا ہیں۔ پرانے دور میں لوگ بڑے قداور ہوتے تھے، اور ان کو کوئی تصاویر یا شیر یا ہاتھی یا گھوڑا یا بیل بنانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں آج بھی آپ لوگوں کو ملیں گی۔ وہاں پہ جو دودھ کی ندی کہتے ہیں، وہ دودھ کی ندی نہیں تھی، بلکہ دراصل یہ لائم اسٹون ہے، ان کا پہاڑ ہے، اور وہاں سے لوگ اس کو لے کے تبرکن جو لے کے آتے ہیں۔ یہ جو علاقہ تھا ہزاروں سال پہلے زیر سمندر تھا۔ جب اس دور میں گلیشیئر پھٹا تو یہ سمندر پیچھے ہٹ گیا، یہاں تک کہ ڈسٹرکٹ دادو جو تھا وہاں تک یہ سمندر کے زیر آب تھا۔ یہ جو تھا سمندر کے پانی کے اندر تھا ڈسٹرکٹ دادو تک۔ ڈسٹرکٹ دادو کی جو پہاڑیاں ہیں، وہاں سے اگر آپ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں، جو سائنس کو بھی جانتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھ لیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں وہ بالکل ہے۔ اور جغرافیائی جب چینجز ہوتی ہیں تو پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ پانی پیچھے ہٹا تو اب اس کو کس طرح سے آپ معلوم کریں گے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ دادو کے اندر کچھ اس طرح کی پہاڑیاں ہیں جس میں مونگا یا جسے جو ہے مرجان کہا جاتا ہے، وہ دراصل سمندر کے کیڑے جو ہیں وہ اپنے لیے گھر بناتے ہیں۔ تو وہ جو ہیں اس طرح کی پہاڑیاں ہیں جہاں پہ یہ چیز ملتی ہے، اور اس پہ جو ہے پروگرامز جو ہیں چینلز پہ چل چکے ہیں۔ سائنٹسٹوں نے دیکھا ہے، جو ہمارے یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، انہوں نے اس پہ ریسرچ کر دی ہے پہلے ہی۔ جب پانی ہٹا تو وہ سمندری مخلوقات جو تھی وہ کہیں سمندر میں کے علاوہ پہاڑوں کے بیچ میں رہ گئی۔ آج تک آپ لوگوں کو بلوچستان یا عراقی ایریاز کے اندر کہیں جو ہے آپ کو مگرمچھ، ایلیگیٹرز یا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ملیں گی۔ اور آپ لوگوں کو منگو پیر پہ بھی جو ہے مگرمچھ نظر آتے ہیں، کیونکہ سمندر قریب تھا، اور جب پانی ہٹا تو وہ یہاں پہ رہ گئے تو پھر یہ آگے چل کے کوئی تالاب تھا، اس تالاب میں اب یہ رہتے ہیں، تو لوگ اس کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، تو اس طرح سے آگے چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ انڈس ویلی کی سویلائزیشن ہے۔ انڈس ویلی کی بہت ساری جو ہیں باتیں ہیں، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کیا مماثلت ہے منو مہاراج کی اسٹوری میں، اور کیا مماثلت ہے نوح علیہ السلام کی اسٹوری میں۔ تو دونوں چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگوں کے نالج میں سے اضافہ ہوا ہوگا۔ خدا حافظ۔
जब वो ये अकबर बने थे नए फिंगरप्रिंट है ना हाँ जो कोई हारे का नहीं था रिजल्ट में अस्सलाम वालेकुम आजी हम सलाम कब थे राडी को नहीं डायरी पर बाबू तो ये पास कड़ी एजेंसी में जमा करें वो क्या फालतू Semua ada. Nak kita